बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सिद्दी। इस वक्त आलमी मंजरनामे में क्या हो रहा है और आप ये देख सकते हैं कि ये जो जंग है, जो कि बज़ाहिर ये लगता है कि ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई है अमरीका और इसराइल की जानिब से, लेकिन इसके असरात पूरे मिडल ईस्ट पर, मशरिक़ वस्ता पर महसूस किए जा रहे हैं और इसके बाकी जो आने वाले असरात मईशत पर पड़ेंगे या बाकी चीज़ों पर पड़ेंगे, उसका अंदाज़ा अभी करना क़ब्ल वक्त है, क्योंकि ये जंग फैलेगी और ये जंग फैलती जा रही है। अमरीका को ये लगता था, या सवाल यही उठता है कि अमरीका को क्या लगता था कि, या फिर इसराइल को क्या लगता था कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद क्या ईरान सरेंडर कर देगा? क्या ये जो कैलकुलेशंस थी वो बड़ी एक ना तजुर्बाकारी के अंदाज में की गई थी कि उन्होंने सोचा कि ईरानी ऐसी कौम है कि वो अपने सरबराह की शहादत के बाद वो हथियार डाल के फिर कहेंगे कि जैसे आपकी मर्जी, या जो प्रोटेस्ट उससे पहले हो रहे थे उसको बुनियाद बनाकर जिस तरह से इसराइल ने ईरान पर हमला करवाया, तो क्या उससे ये नतीजा अखज़ किया जा रहा था कि सब चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान होंगी? लेकिन अब उसका जवाब सामने आया है कि ऐसा नहीं है। तमाम तर कमांड जो है उसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है, यानी कि जो कमांडर हैं वो फैसला साजी के हवाले से अब आज़ाद हैं और वो फैसले कर रहे हैं उसी बुनियाद पर। दूसरा ये है कि मोसाद के एजेंट्स मुख्तलिफ मुल्कों में पकड़े जा रहे हैं और वो जाहिर है कि मुख्तलिफ इलाकों में बम धमाकों में मुलव्वस या उनकी प्लानिंग करते हुए पाए गए। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसराइल इस जंग को फैलाना चाह रहा है। इसराइल चाह रहा है कि वो दूसरे मुल्कों पर हमले करे और उसका इल्ज़ाम भी ईरान पर है। ऐसा नहीं है कि ईरान की जानिब से कुछ इस तरह की गलतियां नहीं की गई, जिस बाबत इसहाक डार साहब ने भी बात की कि हम चाहते थे कि इन अरब ममालिक को भी अपने साथ खड़ा करें, लेकिन चूंकि ईरान की जानिब से स्ट्राइक्स की गई तो अब मामला जो है वो काफ़ी उलझ गया है। दूसरा मामला ये है कि ईरान की जानिब से क्लियर कहा गया है कि मैंने किसी मुल्क की ऑयल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, रिफाइनरीज को निशाना नहीं बनाया, ये हमारा काम नहीं है। तो अब ये भी देखना होगा कि इस सारी सिचुएशन से इसराइल किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है। जंग कब तक जारी रह सकती है? क्या अमेरिका ने इस बारे में सोचा था? क्या अमेरिका ने अपने अहदाफ हासिल किए? क्या इसराइल ने अपने अहदाफ हासिल किए? ये बात तो कही जा सकती है कि इसराइल ने अमेरिका के कंधे पर रखकर बंदूक चलाकर अपने अहदाफ हासिल कर लिए। अब जंग से मुताल्लिक आप ये देखें कि अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि जंग को किसी तर्ज पर रोका जाए, और ऐसी जंग जिसकी कोई बुनियाद नहीं बनती। ईरान से किसको खतरा था? ईरान ने, कल भी मैंने इस बाबत बात की थी कि गुज़िश्ता कितने साल में किस मुल्क पे जंग मुसल्लत की, और अभी भी ये जो हालिया जंग है, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सीधा सा सवाल ये है कि कौन ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी हिस्ट्री में ये रहा है, या ऐसे ममालिक हैं जो दूसरों पर जंग मुसल्लत करते हैं, तो आपके सामने जवाब खुलकर आ जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से बड़ा अच्छा रोल प्ले किया जा रहा है। पाकिस्तान वो पहला मुल्क था मुस्लिम कंट्रीज़ में जिसकी जानिब से इस जंग की मजम्मत की गई थी, और जाहिर है कि हम ये चाहते हैं कि इस जंग का खात्मा हो। और जिस तरह से ये सरबराहान मुमलिकत को टारगेट करने का सिलसिला इसराइल की जानिब से शुरू किया गया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। रूस और चीन की जानिब सब दुनिया देख रही थी कि वो क्या मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन उनकी जानिब से खामोशी देखी जा रही है। जिस तरह से उनको खुलकर सामने आना चाहिए था, उस तरीके से उनकी जानिब से भी बयानात सामने नहीं आए। अच्छा, ये जो मामला है कि हम ये देखते रहे हैं कि ये नेतन्याहू एक अरसे से बात करता रहा है ईरान के एटमी हथियारों की, ईरान के मुबैना न्यूक्लियर प्रोग्राम की, ईरान की जंगी तैयारियों की, और किस तरह से कि उसके वजूद को खतरा लाहक है। आप जरा, मैं आपको मेमोरीज आपकी रिफ्रेश करना चाहता हूं कि एक जरा कि कब से ये शख्स बयान दे रहा है और मामला इस हद तक ले आया है। The deadline for attaining this goal is getting extremely close. And Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. Don't let them have the means to have a nuclear bomb in a short time. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. The nuclear archive that we uncovered recently proved that Iran lied to the world about its nuclear weapons program. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. यानी कि 1996 से ये शख्स बयान दे रहा है कि इट्स जस्ट अ फ्यू वीक्स अवे, और वो चंद हफ्ते आके नहीं दिए, और तब से तबाहकारियों का एक सिलसिला, एक पूरे के पूरे एटमी साइंसदानों की या वैसे साइंसदानों की खेप खत्म कर दी गई
محسن فخری زادہ کو جس طرح سے قتل کیا گیا, ابراہیم رئیسی, اینڈ the list goes on and on, اسماعیل ہانیہ, حسن نصر اللہ, اس کے بعد یہ جو پہلی جنگ ہوئی جس طرح سے قیادت, اور ابھی یہ جو قیادت کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا انکلوڈنگ دا سپریم لیڈر, کہ وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اے آئی کا استعمال کیا گیا, بڑے ٹریفک کیمرے ہیک کیے گئے, جو سسٹم تھے, ٹاورز تھے, ان کو جیم کیا گیا. اس کے اوپر بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن دنیا کے جو تمام تر لیڈرز ہیں وہ کہیں پر بھی جنگ مسلط کرنے سے پہلے کس طرز کے بیانات ہیں ماضی میں, میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی آپ ذرا نظر ڈالیں. The United States knows that Iraq has weapons of mass destruction. Saddam Hussein must not be permitted to resume producing weapons of mass destruction. Saddam is in breach of are there for a purpose. He is, without any question, still trying to develop that chemical, biological, potentially nuclear capability. Intelligence gathered by this and other governments leaves no doubt that the Iraqi regime continues to possess some of the most lethal weapons ever devised. This regime has already used weapons of mass destruction. This resolution marks the beginning of the end of the Libyan chemical weapons program. It grants the legal authorization necessary for the organization to remove chemical precursors of those weapons from Libya. The international community cannot ignore the ongoing threat from the Assad regime's stockpiles of chemical weapons. We have to remember that Syria has the biggest supply of chemical weapons anywhere in the world. We now have is evidence that chemical weapons have been used inside of Syria. یہ آپ نے سن لیا کتنا اس کے اوپر واویلا کیا جاتا تھا, تماشا بنایا جاتا تھا, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, کیمیکل ویپنز. اور آج آپ یہ دیکھیے کہ ان ملکوں کے پاس سے کچھ بھی ایسا نہیں نکلا جس کا واویلا کیا جاتا تھا. مسئلہ یا تیل ہوتا تھا, یا پھر اثر و رسوخ بڑھانا ہوتا تھا, یا قبضہ کرنا ہوتا تھا. ایک اور سٹیٹمنٹ تھی ابھی سونیا گاندھی کی سٹیٹمنٹ آئی مودی کی حکومت کو, مودی کا دورہ اور اس کے بعد آتے ہی جس طریقے سے ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا, تو وہ کہہ رہی ہے کہ پہلے جو ہے سونیا گاندھی کی جانب سے کہا گیا کہ پہلے ایک بیلنسڈ ہوتا تھا ایران اور انڈیا کے تعلقات میں, لیکن اب جو ہے وہ تھیٹرکس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ اب اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایک طریقے سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اسرائیل کے سامنے. تو اس کے اوپر بھی ہم ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے. سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل زاہد محمود صاحب ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے سارے معاملے پر. احمد حسن العربی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمیں جوائن کریں گے. اور پھر آگے چل کے ہمارے ساتھ کنول چیمہ ہوں گی, ان سے ہم جانیں گے کہ یہ اے آئی کا استعمال کس طرز پہ ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر افنان صاحب, اٹ واز رائٹنگ آن دا وال, یہ جو مذاکرات کے نام پہ سٹال کر کے جس طریقے سے مہینوں کی پلاننگ سے پھر وہ نہ جانے کون سی, آپ کا بھی آئی ٹی سے کافی تعلق ہے, آپ رکھتے ہیں, تو یہ سارا ڈھکوسلا تھا ایک جو چل رہا تھا مذاکرات کی آڑ میں. یور تھاٹس آن دیٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ انہوں نے جو ان کو مذاکرات جو تھے اسرائیلی, یہ بنیادی طور پہ ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹکس تھا اور اپنے جو مخالف ہے اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اور اس کی توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں کیا انہوں نے, یہ پچھلے سال جون میں بھی جب کانفلکٹ ہو رہا تھا اور جیسی لگ رہا تھا کہ بات چیت کسی جگہ پہ پہنچ جائے گی اور ایگریمنٹ ہو جائے گا, تو انہوں نے حملہ کر دیا. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں. اب یہ رول بیسڈ آرڈر جو تھا وہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے, اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اور یونائٹڈ نیشنز یہ انفیکٹو ہو گئے ہیں. یو این تو ایک چیز جاننا چاہوں گا, ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن کس طرز کا ہے, اور ایران کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے اٹس لانگ لسٹ. آپ کو یاد ہوگا میں اور آپ بات کرتے تھے کہ جی ابراہیم رئیسی کا جو ہیلی کاپٹر گرا تھا وہ بھی سسپیشس تھا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا ہو. پھر اس کے بعد اسماعیل ہانیہ سے لے کے اٹس اے لانگ لسٹ. تو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی وہ تو چلیں اپنے دفاع کے حوالے سے, یا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ انہیں اتنا زیادہ پریونٹیو میجرز لینے چاہیے, لیکن پاسداران انقلاب سے لے کے جو وہاں کی خفیہ ایجنسیز ہیں انہوں نے اس تھریٹ کو سیریس کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں وہاں پہ بدقسمتی سے وہاں پہ اس کی موساد کی بہت زیادہ جو ہے وہ انفلٹریشن ہے, اور وہ اس حد تک ہے کہ مطلب ان کے آرمی چیف, نیوی چیف, ایئر فورس چیف جنگ کی پہلے دن میں انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کو اڑا دیا. آپ کو میں نے بتایا تھا ایک اسپائی تھی خاتون جس نے اس کی شادی بھی ہوئی تھی, بچے بھی تھے وہاں پہ, اور اس کے باوجود وہ اسپائنگ کرتی رہی. اس نے ساری لوکیشنز ان کی نکالی, ان کے گھروں میں گئی. وہ 120-30 جو اہم ترین لوگ تھے ایران کے ان سے وہ ملی, ان کی فیملی سے وہ ملی. تو وہ وہاں سے اس طرح بہت زیادہ انفلٹریشن ہے, اور ہمیں بھی بڑا خیال کرنا چاہیے. یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے اوپر بڑا سسپیشسلی, بالخصوص
جو سینسیٹیو جگہ ہیں یا سینسیٹیو لوگ ہیں ان سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اسی طرح کی اپنی عورتوں کو بیچتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی آپ کو پتہ ہے کچھ آئی ہیں اس طرح کی خواتین جن کو سر پیر سمجھ نہیں آیا آج تک. تو یہ ان کا جو ہے یہ، اور یہ یہودی ہمیشہ سے اس طرح کرتے ہیں. ماضی میں بھی انہوں نے ہمیشہ اپنی عورتوں کو انہی کاموں کے لیے استعمال کیا ہے، پھنسانے کے لیے اور یہ اسپائنگ کے لیے، اور یہ ابھی بھی یہی کر رہے ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ معاملہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ ریجنل وار تو شروع ہو چکی ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو آبجیکٹو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو گریٹر اسرائیل پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اب ان کی جو فوج ہے اس کی جو ایمبلم ہے اس کا جو ان کے اس پہ جو لگا ہوا ہے اس کا نقشہ بنا ہوا ہے. مائک پومپیو کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا، پومپیو کا بھی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. مائک ہیکبی نے بھی اس دن کہہ دیا ہے کہ اگر بنا لیں تو کیا برائی ہے. تو یہ ان کا سارا ایجنڈا ہے. اور یہ پیکس جودیکا جو ہے اس طرف معاملہ لے کے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک، یہ پہلے یہ ریجنل پاور بنیں گے، اس کے بعد سپر پاور. ٹھیک ہے جی. جنرل صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کیا آبجیکٹو تھا ایک سمپل، اور ایران کیا کرنے میں کامیاب رہا، اور کہاں پر اسے اور زیادہ، ظاہر ہے کہ نقصان تو بہت بڑا ہوا ہے. آیت اللہ خامنائی کا اس طرح سے جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اپنی جگہ ظاہر ہے شہادت کی موت ملی، لیکن پھر بھی پہلے ہی حملے میں جس طرح سے ہوا، تو کیا ایک جانب اتنی ریزیلینس کہ ہار ماننے کو تیار نہیں، اور دوسری جانب اندر اتنی انفلٹریشن سے زیادہ میں انفیسٹیشن کہوں گا، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی تھینک یو ویری مچ اشفاق صاحب فار ہیونگ می، اور میرا سینیٹر صاحب کو اور احمد کو بہت سلام. دیکھیں یہ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو امریکہ نے جو علی خامنائی کو ٹیک آؤٹ کیا، وہ ان کو آف کورس ہی واز دا سینٹر آف گریوٹی پورے سسٹم کا، کیونکہ ایران کو جو باقی ملکوں سے یا جو پہلے بھی رجیم چینج کے بھی کئی آپریشن ہوئے، کہاں ملٹری انیلیشن ہوئی، مختلف اپلیکیشنز ہوتی رہی ہیں ملٹری، پولیٹیکل، اسٹریٹجک لیول پہ، لیکن ایران کو ہمیشہ سب نے کمنٹری کر کے یہی کہا اور سب نے یہی انالائز کیا کہ یہ ذرا ڈفرنٹ سوسائٹی ہے، اور دس واز دا ٹائم. تو ان کا جو آئیڈیالوجیکل لیڈر کو ٹیک آؤٹ کرنے کا مطلب ہے ان کا ملٹری سسٹم کولیپس ہو جائے، ان کا پولیٹیکل سسٹم کولیپس ہو جائے، اور موسٹ امپورٹنٹلی دی آئیڈیالوجیکل سسٹم کولیپس ہو جائے. تو یہاں پہ ابھی امتحان شروع ہوتا ہے ایرانین سوسائٹی کا کہ وہ اپنے ملٹری، پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل تینوں سسٹمز کو کس طرح، کس اسٹریٹجک کنسٹرکٹ کے ساتھ آگے چل کے اس کو ایگزیکیوٹ، نہ صرف سیو کرتے بلکہ ایگزیکیوٹ کر کے اپنا جو سروائیول ہے اور اس اتنے بڑے ایپلیکیشن کے بعد اپنے آپ کو کیسے سنبھالتے ہیں. جو ابھی عفنان صاحب بھی بات کر رہے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. دیکھیں ایران کا کانٹیکسٹ میں انہوں نے ایکسٹرنل جو بھی ان کی پالیسی رہی ہے، $30 بلین ہیوج بجٹ، تقریباً $30 بلین کے ارد گرد ہوور کرتا ہے ان کا بجٹ، لیکن اس کے مطابق ایسی ڈیفینسو جو اپنی ان کی اسٹریٹجی تھی وہ تھوڑی سی ویک لگی، کہ وہ صرف ایک ہی ڈومین میں جو میجر ڈومین ہے اس میں ابھی آپ کو پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باقی انٹیلیجنس فیلیئر سامنے نظر آ رہے ہیں، ملٹری فیلیئرز نظر آ رہے ہیں، ایئر ڈیفنس ایگزسٹ ہی نہیں کر پا رہی، اور اس نے پھر سٹریسز کریٹ کیے. تو وہ جو تینوں سسٹمز کو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، پولیٹیکل، ملٹری اینڈ آئیڈیالوجیکل، ان تینوں کو ابھی تک خطرہ لاحق ہے. یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، ایوالونگ سچویشن ہے، کیونکہ امریکن جو اپلیکیشن ہے نا جی، یہ بڑی زبردست، اس کے ایک تو مقاصد ہیں ڈائریکٹلی ایران کے خلاف، پھر دوسرا ری شیپ کر رہا ہے پورے مڈل ایسٹ. ایسا ہی ہے وہ مڈل ایسٹ جس کو پہلے انہوں نے ایران سے ڈرائی رکھا، پھر سیسا کی جو بیٹلز ہوتی رہی، آپ 80s سے اگر چلیں، عراق، آپ نے عراق کو سپورٹ کیا ایران کے خلاف، پھر آپ عراق کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور ایران کو بالکل چھوڑ دیا. اگر وہ نیوکلیئر یا پاورفل ہو رہا تھا اس پیریڈ میں کسی نے ایران کو نہیں پوچھا. پھر مڈل ایسٹ کو آپ نے ڈرایا ایران سے، عرب ورلڈ کو ڈسٹریبیوٹ کیا. پھر جب وہ اس سے تھوڑا سا نکلنے لگے اوور پیریڈ آف ٹائم، ابھی پچھلے 2 سال میں ہم دیکھ رہے تھے کہ سعودی عربیہ، قطر، ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایران اور یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی، تو اچانک یہ والی وار، اور اس کے بعد وی آر گوئنگ ٹو سی اے نیو مڈل ایسٹ. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہیں. تو ابھی ایوالونگ سچویشن ہے، ملٹری ڈومین میں ان کا جو رسپانس جا رہا ہے کتنا دور تک جاتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ، اسمٹری بہت زیادہ ہے، یہ بہت نیا مڈ جی اسمٹری بہت زیادہ ہے. اب وہ دیٹ ول ڈکٹیٹ کہ یہ کس طرف لے کے جاتے ہیں، بٹ دیر آر سیریس چیلنجز ٹو کمپلیٹ اسٹریٹجک کنسٹرکٹ آف ایران. جی ٹھیک ہے. اچھا احمد، یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ فوکس جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رہا، جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میزائل حملے کر رہے ہیں، اور اس میں کم از کم انہوں نے کسی کو مایوس نہیں کیا. بینگ اے پاکستانی آپ بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے، اور کم از کم تسلی ہوتی ہوگی کہ بڑے زبردست طریقے سے ہر طرز کے میزائل، جو کہ ایک ایسے ملک کے پاس ہونا جس کو ایک عرصے سے پابندیوں کا سامنا تھا، یہ بڑا ایک آپ کو متاثر کرتا ہے.
لیکن جس طریقے سے اپنی قیادت کا دفاع نہ کر پانا, یا اب جب بھی آپ کوئی حملہ کرتے ہیں تو وہ حملہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک مربوط اس کے اندر آپ کا ایک کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے, ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوتا ہے, تو اس کو بھی توڑنے کی کافی کوشش کی جا رہی ہوگی اس وقت جو حملہ آوروں کی جانب سے. تو کتنا ٹھہر پائے گا؟ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جل صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے آبجیکٹیولی سم اپ کیا ہے بہت ساری ریالٹیز کو جس کو ہم کافی اگنور کر دیتے ہیں. ایران کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, ایران کا جو مسل سسٹم کے تھرو جس طرح مسلز وہ اس کے تھرو وہ کام کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, تو اس کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے اوفینسو لانچ کیا ہے اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈینٹ کر رہی ہے جو ان کے اینیمیز ہیں ان کو. اسی وجہ سے امریکنز کو پریس کانفرنس بھی کرنی پڑی اور بتانا پڑا کہ ایران کتنے مسلز جو ہے وہ بنا رہا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر, اور وہ ایک تھریٹ فیل کر رہے ہیں اس سے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں, اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے. وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو جو ایئر فورس جو ہے آج کل کی ماڈرن بیٹل فیلڈ کے اندر وہ بہت ڈیسائسو رول پلے کرتی ہے, اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن جن ایئر فورس کے ساتھ ایران کا مقابلہ ہے, ایران کے پاس جو انفارچونیٹلی پلینز ہیں وہ بہت پرانے ہیں. سو وہاں پہ وہ جو ایئر سپیریورٹی اور ایئر بیٹل ہے وہاں پہ ایک ان کو پرابلم ان کو فیس کرنی پڑے گی. اچھا احمد, اس کے اندر ایک چیز تھی میں یہیں پہ تھوڑا سا آپ کو انٹرجیکٹ کروں گا کہ یہ جو ہمارے علم میں تھا کہ ایران کے پاس یہ کمی ہے, اور ایران کو بھی اندازہ ہوا ہوگا جون کی جنگ کے دوران, اور آپ فوراً طیارے ایکوائر بھی نہیں کر سکتے, اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن آپ ایئر ڈیفنس سسٹم لے سکتے ہیں, آپ کم از کم کچھ وہ تو ایکوائر کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے کہ آپ بیٹریز لے لیں. کیا اس دوران اس جنگ سے لے کے اب تک کیا ایران کو اندازہ تھا کہ فوراً ہی اس پہ کوئی جنگ مسلط کر دی جائے گی, یا کچھ مس کیلکولیشن ایران کے تئیں ہوئی, یا انہوں نے کہا کہ جو جیسا ہے ویسے ہی چلنے دو؟ اشفاق بھائی دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں نا, پچھلے 800 دنوں میں چوتھی دفعہ حملے کیے ہیں اسرائیل نے ایران کے اوپر. اور یہ جو ایئر فورس کی بات ہے یہ تو کافی عرصے سے آپ کا دشمن جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا تھا, ایئر فورس لے رہا تھا, تو اس پہ یہ اوور نائٹ تو آپ نہیں طیارے ایکوائر کر سکتے. اور جہاں تک مسل سسٹمز کی بات ہے, آپ نے ایئر ڈیفنس کی بات کی ہے, میں ایئر ڈیفنس پہ ہی جو سب سے بڑی اسٹریٹجک ویکنس ہے اس کے اوپر آؤں گا. ایران کو شاید امریکہ اسرائیل سے جو تھریٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس تھریٹ پہ سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ ٹائم جب رائزنگ لائن 1 ہوا ہے نا, تو رپورٹس باقاعدہ پبلش ہوئی تھی کہ ایران کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم سے ان کو ایران کے اندر سے ہی بوم کیا گیا اور ان کو ختم کیا گیا. اور پھر اس کے سٹارٹ آف وتھ قاسم سلیمانی سے لے کر محسن فخری زادے اور پھر اسماعیل ہانی اور سارے نیوکلیئر فزسسٹ, ایران کے پریزیڈنٹ, فورن منسٹر, اور ابھی بھی جو سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی ہے ان کی جو لوکیشنز ڈسکلوز کی ہیں وہ کسی اندر کے بندے نے کی, اور وہ بہت قریبی بندے ہیں, وہ پاور کوریڈورز کے اندر موجود ہیں. سو لہٰذا ایران کو اس وقت جو تھریٹ ہے وہ اندر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ خود لاجیکلی دیکھیں کہ پچھلے 8 سال سے جو بھی لیڈرشپ ہے اس کو اسرائیل ڈی کیپیٹیٹ کرتا جا رہا ہے, تو کیا جو نئی لیڈرشپ پا رہی ہے اس کی ڈیسیژن میکنگ کے اوپر کیا اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر بھی یہ تھریٹ ڈی کیپیٹیٹنگ کا؟ تو سب سے پہلے تو ادھر سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ امریکہ اس وقت پینک میں ہے, وہ اس جنگ کو اتنا زیادہ نہیں کھینچنا چاہ رہا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ رجیم چینج امریکہ کا آبجیکٹو ہی نہیں تھا, کیونکہ امریکہ کا آبجیکٹو رجیم چینج واقع میں نہیں تھا, وہ صرف ایک ڈی کیپیٹیٹنگ سٹرائک کر کے یہاں سے نکلنا چاہتے تھے. لیکن اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر امریکہ کو مزید دھکیلا جائے. اسی وجہ سے آج ٹکر کارلسن جو کہ ٹرمپ کا بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی فلاں کنٹری سے موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے. یہ میڈیا کے اوپر خبر کہیں پہ نہیں آئی, یہ ڈیفینیٹلی امریکن انٹیلیجنس کے تھرو ٹکر کارلسن کو دی گئی ہے کہ وہاں پہ پتہ چل سکے اسرائیل کیا پلان ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا کمل چیمہ صاحبہ, آپ ظاہر ہے کہ نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ آئی ٹی بلکہ کئی معاملات پہ آپ نظر رکھتی ہیں. یہ جو خبر سامنے آئی تھی کہ کس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا خامنائی صاحب کو, ہم یہ جانتے ہیں انفیسٹیشن موجود ہے, موساد کے مولز وہاں پر موجود ہیں اور بڑے ہائیلی رینکڈ ہوں گے کہ جنہوں نے فوراً تصویر کھینچی. لیکن یہ جو دوسرا یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو ان کے باڈی گارڈز تھے اور سارے کے سارے جو ڈرائیورز تھے ان کی موومنٹس پر بھی نظر رکھی جا رہی تھی, ان کے فونز پہ ٹیپ کیے جا رہے تھے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ٹریفک کیمراز جو ہیں وہ سالوں سے ہیک کیے گئے تھے اور ان کے امیجز جو ہے وہ انکرپٹ کر کے جو سرورز تھے ٹیل ابیب میں اور اسرائیل میں وہاں پر بھیجے جاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب ایک پراپرلی ایک اے آئی بیسڈ ایک یہ آپریشن اس کو قرار دیا گیا کہ یعنی کہ جس کمپاؤنڈ پہ حملہ کیا گیا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اتنا تک تھا کہ جی کون سا میزائل پہلے مارنا چاہیے, کون سا میزائل بعد میں مارنا چاہیے, پھر اس کی موٹائی کتنی ہے, چوڑائی کتنی ہے, کتنا نقصان ہوگا, کیا ہوگا. ڈو یو تھنک کہ اے آئی اتنی ترقی کر چکی ہے
ہم اپنی زندگی میں اس کی اپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پاورفل ٹول ہے AI, لیکن آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جنگی بنیادوں پر اتنا پاسبل ہے یا ہو رہا ہے استعمال آپ کی نظر میں؟ جتنی پبلک رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے یہ پتا چلا ہے کہ AI میں انہوں نے ایسے سسٹمز یوز کیے ہیں جنہوں نے فیوز کیا ہے سگنلز انٹیلیجنس کو, امیجری کو, ڈیٹا بیسز کو, موومنٹس کو انہوں نے فیوز کر کے اور پھر جو ہے وہ ایک پورا کل چین بنایا ہے. دو جو نام ہے وہ بہت زیادہ سامنے آتے ہیں, ریپیٹڈلی جو ہے وہ رپورٹنگ میں آ رہے ہیں. ایک ہے لیوینڈر, کوئی سسٹم ہے جو کہ وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ ایک AI اسسٹڈ ڈیٹا بیس ہے جو کہ فلیگ کرتی ہے سسپیکٹڈ ملیٹنٹس کو اسکیل پہ فلیگ کرتی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ آتا ہے ہسبورا کے ہبسورا کس طرح کے کچھ نام سے آتا ہے, جس کا مطلب ہے دا گاسپل, جس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے ایز اے سسٹم ٹو جنریٹ ریکمینڈیڈ ٹارگیٹس, انکلوڈنگ صرف انسانوں کو ٹارگیٹس نہیں وہ بتاتی, وہ انفراسٹرکچر ٹارگیٹس اور دوسرے جو ہے وہ کہاں پہ ایگزیکٹلی اسٹرائک کرنا چاہیے وہ ٹارگیٹس بتاتی ہے فرام انٹیلیجنس انپٹس, جو کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ آ سکتی ہے فرام دی سرویلنس ڈیٹا یا پھر جو انسانوں کی طرف سے انٹیلیجنس آ رہی ہے, اگر کوئی وہاں پہ اندر اسپائز ہیں ان سے بھی جو انٹیلیجنس آتی ہے اس سب کو فیوز کر کے تو پھر یہ سسٹمز جو ہے وہ نکالتے ہیں ریکمینڈیڈ کل ٹارگیٹس نکالتے ہیں. تو یہ تو بالکل بار بار رپورٹنگ میں آتا ہے, جو کہ پبلکلی اویلیبل ڈیٹا ہے, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت میسو طور پہ دیکھیں جو AI آپ دیکھ رہے ہیں, جو میں اور آپ AI دیکھتے ہیں, وہ ہے جو کہ پبلکلی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, وہ تو کنزیومر گریڈ AI, اور یہ تو ملٹری گریڈ ہوئی, یہ تو ملٹری گریڈ, اور جو ملٹری گریڈ AI ہوتی ہے وہ کنزیومر گریڈ AI سے نارملی کئی زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور کہیں آگے ہوتی ہے. ان کی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو ایک کنزیومر کے لیے ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ نے بھی دیکھا پورا پچھلے ہفتے پورا ایک فیاسکو ہوا آن اینتھروپک ورسز پینٹاگون ورسز اوپن AI, کہ اینتھروپک نے جو ہے وہ جو کلاؤڈ جو اون کرتا ہے, انہوں نے جب پینٹاگون نے ان سے ان کی کچھ ریڈ لائنز کو کراس کیا اور ان سے ڈومیسٹک میس سرویلنس کے اوپر کچھ ایسے کلوزز اور کچھ ایسی ان سے ڈیمانڈز کی, تو انہوں نے وہ ریڈ لائن ڈرا کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. ٹرمپ نے کہا کہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, نہیں, اینتھروپک نے کہا کہ یہ ہم نہیں اچھا اینتھروپک نے کہا کہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اینتھروپک نے جو ان کا اینتھروپک بیسکلی ان کا AI پارٹنر تھا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کا, DOD کا, جنہوں نے اور پینٹاگون کا, جنہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ والی ریڈ لائنز اسپیشلی جو ڈومیسٹک میس سرویلنس ہے اور ڈومیسٹک ٹارگیٹنگ ہے, جو کہ کل کو جو ڈرونز ہیں جو کہ ان کے لیے ڈیٹا انپٹ بن سکتا ہے, وہ ان کی ایک مطلب جو رپورٹنگ ہے اس میں یہ آ رہا ہے, مگر ایگزیکٹ کیا چیزیں تھیں, کیا ان کی ریڈ لائنز تھیں, یہ ایگزیکٹ. اچھا کمل, ایک چیز اس میں امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آپ نے تذکرہ کیا نا, تو میری بھی میموری میں وہ چیزیں آئیں کہ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی تو اس کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں, سینسر فیوژن کا بھی سنا تھا, ہم نے سگنل انٹیلیجنس سے لے کے باقی تمام جو چیزیں یوز ہوتے ہیں اس کا بھی سنا تھا, اور ساتھ میں یہ بھی کل چین جو تھی جو پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کے خلاف استعمال کی, تو اس وقت بھی آئی تھنک یہی سینسر فیوژن یا اسی طرز کا AI کا استعمال بھی ہوا ہوگا, لیکن امریکہ نے بھی کیا. لیکن اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک ٹرم یوز ہوئی کہ یہ جو AI ہے یہ اتنا پاورفل ٹول تھا کہ وہ اپنے تئیں ڈیسیجنز بھی لے سکتا ہے, کیا ایسا بھی ہوتا ہے پاسبلٹی میں؟ دیکھیں اینتھروپک جو ایک رپورٹ آئی ہے سامنے وہ یہ آئی ہے کہ جو غزہ میں اسپیشلی, ابھی ایران کے حوالے سے نہیں آئی مگر غزہ کے حوالے سے آئی تھی, کہ ایک آٹونمس AI سسٹم ہے جس میں شاید ہیومن انٹرونشن نہیں ہے, جو کہ کل ٹارگیٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان پہ فائر بھی کر رہا ہے. تو یہ بالکل سامنے آیا ہے, اور اس بات میں بھی یہ جو اینتھروپک ورسز پینٹاگون ڈسکشن ہے اس میں بھی یہ سامنے آیا ہے کہ بلکہ ابھی اوپن AI نے بھی یہ کہا ہے, کیونکہ جب اوپن AI آ گیا اور انہوں نے پینٹاگون سے اوور نائٹ, آپ دیکھیں فیبروری 26 غالباً یہ سارا کچھ شروع ہوا اور مارچ 2 تک ان کے سب کے کانٹریکٹس ختم ہو چکے تھے اینتھروپک کے, اور اوپن AI ہیڈ آلریڈی سائنڈ ود دا پینٹاگون آلسو. تو جب اوپن AI کو بہت میسو بیک لیش ہوا تو ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم
ہیومن اوورسائٹ کے بغیر نہیں کریں گے، اور ہماری بھی ہم میس سرویلنس پہ بھی ہم بھی کانٹریکٹ میں اس طرح کی چیزیں ڈالیں گے. اور ابھی جو پہلے کانٹریکٹ سائن ہوا وہ تو نے اتنی دیر میں تو کوئی لائر کوئی لیگل سسٹم اس کو بہت جلد they admitted کہ it was a very loosely worded contract. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جی کنول چیمہ فار یور ٹائم. آپ ہمارے موجود رہیں. یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اپنے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. سینیٹر صاحب، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو آپ خود بھی سوچتے ہیں کہ آپ کو کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کا دشمن جو ہے وہ کتنے آگے کی سوچ رہا ہے. تو ایران نے ظاہر ہے کہ اس جنگ کے بعد جو ان کے ساتھ ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ چیزوں کو تھوڑا ایزی لیا یا دے ور مور ریلائنٹ آن دیئر میزائل سسٹمز؟ ہوا کیا آخر؟ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ایشو ہے بہت سویئر، اور جو میجر فیلئر آ رہا ہے وہ ادھر ہی رہا ہے سی آئی کے اوپر. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی، اب ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی سمجھتے ہوں. میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کی کم از کم ایک بیئر منیمم ایئر فورس ضرور ہونی چاہیے جو کہ ڈیفینسو پرپسز کے لیے ہو، بے شک آفینسو کے لیے نہ ہو. تو وہ ابھی تک نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے ان کے سب سے بڑی سیکیورٹی کے اندر جو ویکنیس ہے وہ ایک ان کی. لیکن اس کے اندر مسئلہ بھی آ جاتا ہے، جو ایئر کرافٹ امریکہ نے یوز کیے B-2 بمبر کا کسی کے پاس کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جنرل صاحب آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ جو ٹیکنالوجی کے سامنے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا. اور اس بار تو چلو یہ ہے کہ نیٹو ساتھ نہیں ہے، باقی ملک جو پہلے ان کے ساتھ لبیک کہہ کے ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے، ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ہوتے تھے، اس دفعہ ایسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اسرائیل اور امریکہ کا ایک ساتھ سامنا کرنا کسی بھی ملک کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہو سکتا تھا. تو ایئر فورس ہوتی بھی تو کیا اس سے کوئی فرق پڑ جانا تھا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اشفاق صاحب کہ آپ کی جو بھی اسٹریٹجی یا پالیسی ہے وہ آپ اپنی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹیز کو دیکھ کر سامنے رکھتے ہیں. اگر ایران کی ایک آپ نے پالیسی بنائی ہوئی ہے ٹوورڈز ویسٹ، ٹوورڈز یونائٹڈ اسٹیٹس، ٹوورڈز اسرائیل، آپ کے ریجن کے اندر ایک پالیسی آپ نے چلانی ہے، نیبرز، فرینڈز، تو آپ کو اپنی کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز کے مطابق وہ پالیسی رکھنی چاہیے. اگر پالیسی از بگر، آبجیکٹیوز آپ نے بڑے رکھ لی اور کیپیسٹی کیپیبلٹی نہیں ہے تو پھر غلطی پالیسی کی ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی کیپیسٹیز آپ کے سامنے ہوئی نہیں اور آپ اس کو اسٹریٹجائز کریں. اور اگر آپ نے اس کو یہ دیکھا ہوا تھا کہ آپ اسی طریقے سے چیلنج کریں اور آپ کو پتا تھا کہ میرا جو اینیمی ہے اس کی کیپیبلٹیز کیپیسٹیز بہت زیادہ ہے اور اس کی انٹینٹ بھی ہے ٹو اٹیک آن یو اور آپ کو ڈسٹروائے کرنا ہے آپ کی ایگزسٹنس کو، اس نے تو آپ نے پھر اکراس آل دا اسپیکٹرم اسی طرح کی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. اور وہ تیاری صرف پھر ملٹری ڈومین میں نہیں ہے، وہ تیاری پھر آپ کی پولیٹیکل ڈومین میں بھی ہے، آپ کی ڈپلومیٹک ڈومین میں، آپ کا نیبرہڈ. ابھی آج دیکھیں نا، آج اس کو خطرہ کہاں سے، اپنے ریجن کے اندر جو اس کے ریجنل کنٹریز ہیں ان کے اوپر وہ غصہ اتار رہے ہیں یا جو بھی وٹ ایور از دیئر اپروچ. میں اس پہ ابھی کرٹیک نہیں کرنا چاہتا یا بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کی اپنی ایک اڈاپٹ کی انہوں نے پالیسی. لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے نیبرہڈ میں آپ نے انوائرمنٹ ہی کریٹ نہیں کی ابھی تک. جو آپ کے فرینڈز ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ابھی آئی ڈونٹ نو، کیونکہ کافی چیزیں چائنا ایران کانٹیکسٹ میں اور رشیا ایران کانٹیکسٹ میں ہمارے سامنے نہیں ہے. اب کس طرح کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، کیسی سپورٹ کی گارنٹی تھی نہیں تھی، آیا یہ ان کے ساتھ مل کے چل رہے تھے. ادروائز یو پینڈ دا تھریٹ، آپ اس کو پینڈ کرتے ہیں اس کسی چیز کا مقابلہ کرنے میں. پھر ابھی آپ نے اگر وار شروع کی ہے تو وار میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اگریسو اور اوفینسو ہی رہیں ہر جگہ پہ. کہیں پہ آپ اوفینسو ہوتے ہیں، کہیں پہ آپ ڈیفینسو ہوتے ہیں، کہیں پہ آپ کنٹین کرتے ہیں. تو آپ نے تو اچانک ہی ایک محاذ کھول لیا، تو اس نے پھر ان کو ولنریبل زیادہ کیا ہے، سامنے آئی ہیں چیزیں. تو یہ مکس ہے، ایک اکمولیٹو یہ چیزیں ہوئی ہیں جو اکٹھی ہو کے آپ کے رسپانس پہ چلی گئی ہیں. بٹ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا دیکھیں نا، آپ کی مین چیز تھی آپ نے جو سپورٹ اسٹیبلش کرنی تھی، جو ریجن کو شیپ اپ کرنا تھا، ٹو کریٹ یو شوڈ ہیو مور فرینڈز. اور جو فرینڈز آپ کی طرف آ رہے تھے، ابھی میرا خیال میں تھوڑی سی اپلیکیشن جو ہے وہ تھوڑی سی آئی پرسنلی فیل کہ انہوں نے غلط کیا، جو مڈل ایسٹ کے اندر ہی جو نیبرنگ کنٹری ون ایٹ اے ٹائم مین آبجیکٹیوز پہ جاتے 12 دنوں کی وار میں چیلنج کریٹ ہو گیا تھا اسرائیل کے لیے. جب انہوں نے ان کے خلاف اپنے وہ سپیس یا جو اڈے تھے وہ استعمال نہیں ہونے دیے یا اپنی سرزمین استعمال اس دفعہ نہیں ہونے دی، تو پھر جو ہے وہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا. لیکن ایران بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی جو جگہ آپ نے کسی کو اگر اپنے اڈے دیے ہوئے ہیں تو پھر وہ سمجھیں کہ انہی کی ٹیریٹری ہوئی، وہاں پر تو کسی اور کو ایکسس بھی نہیں ہوتی اتنی آسانی سے. تو یہ بڑا ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. احمد، مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے نارتھ کوریا کو کسی نے کچھ نہیں کہا اور ایران پر حملہ ہو گیا، تو پھر لگتا یہی ہے کہ جس چیز کا اس پر الزام لگایا جاتا رہا
تو وہ اگر وہ طاقت حاصل کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا. انسٹیڈ کے ایئر فورس بھی ہوتی, سب کچھ ہوتا, تو حملہ تو پھر بھی ہونا تھا, لیکن ایک ہی ڈیٹرنس تھا جو کہ اگر ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. یور تھاٹس؟ جی اشفاق بھائی, لیکن سٹیجز آف ڈیٹرنس ہوتی ہے نا. آپ کی ایئر فورس جو ہوتی ہے, آپ کی آرمی جو ہوتی ہے, اس میں جہاں پہ اس کا مقصد آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے یا آپ کی بہاف آپ کے لیے لڑنا ہوتا ہے, اس کا زیادہ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جنگ کو ہی اوائڈ کرے. ایئر فورس ایک بہت میجر ڈیٹرنٹ ہوتی ہے. اگر مسلس کا خوف ابھی امریکہ اور اسرائیل کو ہے ایران کے, تو آپ سوچیں کہ اگر ان میں جو انہوں نے جتنا پیسہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر پراکسیز میں انویسٹ کیا, اس کی بجائے اگر اپنی کنونشنل آرمی اور ایئر فورس کے اندر کرتے تو وہ فیئر کتنا ملٹی پلائی ہو جاتا اسرائیل اور امریکہ کے لیے. سو ڈیٹرنٹ بہت ضروری ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جس جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, آپ کو ہر سٹیج کے اوپر ڈیٹرنٹ دنیا کو دینا ہوتا ہے اور ریمائنڈ کروانا ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹرنٹ, ایک ملٹی ڈومین ڈیٹرنٹ, ملٹی ڈومین ڈیٹرنٹ, اور ہر گاہے بگاہے آپ کو دینا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو انڈیا نے جب پاکستان پہ 6 مئی کو حملہ کیا, ہم نے جواب دیا, اس کے بعد دوبارہ ہم نے ان کو جا کے مارا تاکہ یہ نیو نارمل نہ بنے پاکستان پہ اٹیک کرنا. افغانستان نے آپ کی دہشت گردی کروائی, ہم نے ان کو اندر جا کے ہٹ کیا تاکہ کسی طریقے یہ دہشت گردی نیو نارمل نہ بنے. اسی طرح جب آپ کے ایک کے بعد ایک آپ کے اوپر حملے ہوتے رہے تھے, تو آپ نے وہاں پہ ایسکلیشن لیڈر کو مانیٹر کرتے ہوئے آپ نے ڈیٹرنٹ دینا تھا. اگر آپ ڈیٹر نہیں کر سکتے تو پھر آپ اوپن فیلڈ دے دیتے ہیں اگلے کو کہ آ کے ہم پہ حملہ کرے. پوری مسلم دنیا کی, پوری دنیا کی انفیکٹ جو سمپتھیز ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں, لیکن ہمیں ریئلٹی جو ان چیزوں کی ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. سب سے بڑھ کے احمد, یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جس طریقے سے جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھیں گے اور ہم ایک نیوکلیر پاور بنیں گے, تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارے پاس کنونشنلی کتنی بھی پاور ہوتی اور انڈیا ہمارے پاس ایٹمی طاقت بن کے بیٹھا ہوتا, تو اس نے ہمارا خیال نہیں کرنا تھا جب تک ہمارے پاس یہ ڈیٹرنس نہ ہوتا. اب تو الحمدللہ ہمارے پاس کنونشنلی بھی وی آر کیپیبل انف, لیکن اس وقت یہ سب سے بڑا ڈیٹرنس تھا ہمارے پاس. تو یہ ایران کو نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ مس کیلکولیشن نہیں ہوئی ایران سے. الحمدللہ اشفاق بھائی, پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جب انڈیا نے نیوکلیر اپنا پروجیکٹ شروع کیا, ہم نے ہماری ساری کلیئرٹی, سارے اختلافات پولیٹیکل ہوں یا کسی بھی قسم کے ایک سائیڈ پہ تھے. ہم نے کہا تھا ہم نے نیوکلیر بام بنانے. ہنری کسنجر اور باقی جو جس بھی طرح کا پاکستان کو تھریٹ فیس کرنا پڑا, جس بھی طرح کی سینکشنز فیس کرنی پڑی, پاکستان نے کہا ہم کمپرومائز نہیں کریں گے نیوکلیر پروجیکٹ پہ. پوری قوم, پاکستان کی لیڈرشپ, پولیٹیکل اکراس دا بورڈ ایک پیج پہ تھے کہ ہم نیوکلیر اپنا جو ہے وہ پروجیکٹ اس کو لے کے چلیں. ایران میں پہلے دن سے ڈیوائیڈ ہے, پاور میں ڈیوائیڈ ہے نیوکلیر پروجیکٹ کو لے کے, تو ظاہر ہے دیر از اے سی آف ڈفرنس ڈیوائیڈ. جی کہ جو مین بات جو سوال ہے نا وہ یہ پوچھنے والا ہے کہ جب آپ کے پاس 60% افزودہ جو ہے وہ 450 یا 500 کلو یورینیم پڑا ہوا تھا, تو 60% کا مطلب آپ نے 99% کام کر لیا ہے, 1% رہ گیا. تو اس کو کر کے ٹیسٹ کیوں نہیں کیا, کیونکہ دیٹ وڈ بی دا بگیسٹ ڈیٹرنس. یہ ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ اس سے پہلے بھی انہوں کے پاس 1500 کلو تھا جو انہوں نے اٹھا کے ان کے ویسٹ کے کہنے پہ دے دیا باہر کسی ملک کو, اپنے ملک سے نکال. یہ جو ہے یہ پزل جو ہے وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے, کیونکہ اس سے بہترین ڈیٹرنس ان کے لیے ایٹ لیسٹ ان کے کیس میں کوئی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایئر فورس کا اتنی افیکٹو نہ ہونا ایک ان کے فورن پالیسی کا بھی فیلئر ہے, کیونکہ فورن پالیسی اس میں انوالو ہوتی ہے کہ آپ کو ہر کوئی اسلحہ بیچے گا بھی نہیں, آپ کو اپنے تعلقات بنانے پڑتے ہیں, سارا کچھ کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. خالی یہ نہیں کہ پیسہ ہوگا تو مل جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا جنرل صاحب, ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو بھارت کی جانب سے آپ نے دیکھا ہوگا نریندر مودی کا دورہ, اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پر بڑی میچنگ شیچنگ چل رہی تھی, وہ ہم نے اپنی جگہ دیکھا. اور پھر سونیا گاندھی کی جانب سے جو تنقید کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے بی جے پی کو, کہ بھائی وہ کہتی ہیں کہ جی انڈیا نے اسرائیل کے سامنے سرنڈر کر دیا جبکہ تہران کو بٹرے کیا ہے. تو ڈو یو ایگری ود دس نوشن؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جی ایک اچھا ڈرامہ رچایا جاتا ہے انڈیا کے اندر. اچھا, یہ دس از آل ڈرامہ. میں اس لیے اس کو کہتا ہوں اشفاق صاحب کہ یہ پالیٹکس کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہندو زائنزم ہے اور جوئش زائنزم ہے, ان کا جو گٹس جوڑ ہے وہ اس کو اٹ از کنفرمڈ, اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان کے ابھی ساتھ لڑائی کرنی ہے, یہ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنی جو پروٹیکٹیو منوور ہے اپنی نیشن کی, اپنی سوسائٹی کی, اپنے ریلیجن کی, وہ ان دونوں کو سامنے رکھ کے کرنی ہے. اور بھارتیہ جنتا پارٹی ہو, سنگھ پریوار ہو یا انڈیا ہو, یہ سوری کانگریس ہو,
یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جی. یہ ذرا سنگھ پریوار والا بھارتیہ جنتا پارٹی والا بدبودار زنگ آلود سکے کا حصہ ہے. اس پہ آپ پڑھ بھی نہیں سکتے ویلیو کیا ہے سکے کی, اور دوسری طرف ذرا ویلیو پڑھ سکتے ہیں. ادھر گریٹر اسرائیل اینڈ ادھر اکھنڈ بھارت. یہ دس از آن. مائنورٹیز کبھی بھی ان کی پریورٹیز نہیں رہی, اور خاص طور پہ اسلام کا تو جو ایگزسٹنشنل تھریٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. آف کورس ایک ڈرامہ کرتے تھے انڈینز کہ ہم بڑے سیکولر ہیں, ہم بڑے ڈیموکریٹک ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں تھی. جب ایون اندرا گاندھی کے دور میں دیکھ رہے جو بنگلہ دیش کا ہوا, سکھوں کے جو ہوا, وہ کانگریس کے دور میں ہو رہا تھا. تو دے آل آر ایک اچھا ڈیموکریٹک ڈرامہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر کرٹیک کر لی اپنا, لیکن ان کی پالیسیز, ان کے دل, ان کا دماغ بالکل اسرائیل کے ساتھ اور جوئش لابی کے ساتھ کھڑا ہے. ابھی جتنا نقصان ایران کو انہوں نے پہنچایا اس میں پچھلے جو 12 دنوں کی وار تھی, اور I'm sure اس میں بھی جس طریقے سے انہوں نے ہیلپ کی موساد کی انٹیلیجنس شیئرنگ کے اندر, تو اور پھر ابھی جو مارکہ حق کا ہمارا رسپانس گیا سندور میں, سندور 1 میں, سندور 2 میں دیر آر فٹ پرنٹس, اسرائیلی فٹ پرنٹس موجود ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ جنگ کرے گا, یہ کرے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ان کا گٹھ جوڑ نظر آیا ہے, ایک دوسرے کی کیپیسٹی. سر لیکن جب ہمارے بارڈر پہ آ کے اتنے قریب, ڈیموکریٹک ڈرامہ, جب ہمارے بارڈر پہ اتنے قریب آ کے اسرائیل کے آپ کو فٹ پرنٹ یا امپرنٹ نظر آئے گا, تو پھر ظاہر ہے دیر از اے پاسبلٹی اسرائیل کے بیانات پاکستان سے متعلق سب کے سامنے. دیٹس وائی اٹ از مور امپورٹنٹ, جس طرف سینیٹر افنان صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ہمیں انٹرنل اپنی جو پریپریشنز ہیں نا, اپنے سسٹمز, وی آر اے نیوکلیئر کنٹری, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن نیوکلیئر کے ساتھ ساتھ اس کی پروٹیکشن, اپنے سینٹر آف گریوٹی کی پروٹیکشن, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پوری سوسائٹی نے کرنی ہوتی ہیں. ان ہائبرڈ وارفیئر اور ابھی جو موجودہ چیلنجز ہے پاکستان کے, ایوری سٹیزن آف پاکستان ول ہیو ٹو پلے اے رول. اب اس رول کو ہم نے کلیئر پالیٹکس کے ساتھ, پولیٹیکل کلیئرٹی کے ساتھ اور ملٹری پریسیجن کے ساتھ لے کر ہم نے اپنی چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. ورنہ وہ ابھی تو اس طرح کی انوائرمنٹ بہت پروٹیکٹڈ لانگ پیریڈ کے لیے رہے گی, جس میں ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اشفاق ٹھیک ہے. احمد, اب ذرا یہ بتائیں کہ از اٹ اے کوئنسیڈنس کہ ایک جانب مودی دورہ کرتا ہے اسرائیل کا, دوسری جانب پھر 53 پاکستانی پوسٹوں پہ مقامات پر افغانستان سے حملہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایران کو اس حملے میں انگیج کر لیا جاتا ہے. از دس جسٹ اے بگ کوئنسیڈنس؟ نہیں, میرا خیال ہے جیو پالیٹکس میں اس طرح کے کوئنسیڈنسز نہیں ہوتے. یہ ایک اسٹریٹجک پلاننگ ہے جو افغانستان نے حملہ کیا ہے. جب یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ نتن یاہو اناؤنس کر رہا ہے کہ میں مسلمانوں کے خلاف ایک ہیگزاگون الائنس بنا رہا ہوں اور وہ پرو اسرائیل ہوگا اور پوری مسلم دنیا کے خلاف وہ کام کرے گا, اور اسی دوران مودی کا وزٹ ہوتا ہے اسرائیل کا اور وہاں پہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں, اینڈ وائل مودی واز ہیئر, اور وہاں سے اس کا وزٹ ختم ہو رہا ہوتا ہے, تو یہاں پہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی 53 پوسٹ کے اوپر رپورٹڈلی حملہ کرتا ہے, اور اس کے بعد ایران کے اوپر اسرائیل حملہ کر دیتا ہے. سو اس طریقے سے نہیں ہوتا. یہ ظاہر ہے یہ جو نئے الائنسز بن رہے ہیں, نئی فارم اور شیپ لے رہا ہے, آپ کا مڈل ایسٹ جو نئی فارم اور شیپ لے رہا ہے, اس میں نئے الائنسز جو ہیں وہ بننا شروع ہو چکے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کون کہاں پہ کھڑا ہے. انڈیا واضح طور پہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, اوپنلی پبلکلی کھڑا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ماسٹر ہینڈلر ہے اسرائیل, اس کی جو ماسٹر پراکسی افغانستان کے اندر یہ جو تحریک طالبان افغانستان موجود ہیں, یہ جو ہیں یہ بھی اسی طریقے سے الائن کر رہے ہیں. اسرائیل کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, دیکھیں کنونشنلی اسرائیل پاکستان پہ ڈائریکٹلی حملہ نہیں کر سکتا. وہ سارا اس کی ڈیٹیل ہیں, جیوگرافیکل ایشوز ہیں, ان کی اپنے اسٹریٹجک ایشوز ہیں, وہ سارا اپنی جگہ, لیکن وہ پراکسیز کو استعمال کر رہا ہے سنس 1947 اور آگے بھی کرے گا پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. انڈیا بھی اسی طرح سے اس کو وہ یوز کر رہا ہے جس طرح سے وہ افغان طالبان جو ہیں وہ بھی ایک پراکسی ہیں, اور یہ ٹی ٹی پی بی ایل اے یہ بھی پراکسیز ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی. سو یہ ڈائنامک آف اسرائیل تھریٹ جو ہے اس کو ہمیں بہت کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. ڈائریکٹلی شاید وہ پاکستان پہ حملہ نہ کرے, لیکن ان پراکسیز کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. شاید مطلب بات وہی ہے کہ پہلے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ عراق موجود ہے, باقی ملک موجود ہے, کہاں سے کراس کر کے اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا, لیکن وہ بھی پاسبل ہوا. عدنان صاحب, اس سارے سینیریو میں ہم ہمیشہ یہ سوچا کرتے تھے کہ روس اور چین وہ اپنا رول پلے کریں گے, یا چین تھوڑا سا فلیکس کرے گا, کیونکہ اب سچویشن یہ ہے کہ چین پہلے وینیزویلا والا وہاں سے جو آئل آتا تھا, پھر اس کے بعد ایران سے یہ بھی ٹریڈ متاثر ہوگی, آئل کافی حاصل کرتا ہے چین وہاں سے بھی. روس کے دوسرے اپنے تعلق اس کے ساتھ ایران کے ساتھ بڑے اچھے تھے. ڈو یو تھنک کہ دے پلیڈ دیئر رول؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنگیں آپ کو اپنی خود ہی لڑنی ہوتی ہیں,
آپ یہ نہیں کوئی آپ کی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے گا. وہ اپنی اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں, وہ ادھر یوکرین میں انگیج ہیں, یہ تائیوان میں ان کا زیادہ ایشو ہے. نہیں, لیکن یوکرین بھی اپنی جنگ لڑ رہا ہے تو اس کو وہاں سے اوپنلی سارے ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے. وہ میزائلز بھی دے رہے ہیں, سارے ایئر کرافٹ انہوں نے شاید اتنے نہیں دیے, لیکن میزائلز وغیرہ تو وہ دیتے رہے ہیں تاکہ اس کے اسٹاکس ختم نہ ہوں. ہاں, ان کو بھی اس طرح. تو اب دیکھیں نا, وہ جو 3 جہاز گرے ہیں F-15, آج تک ایک بھی F-15 جو ہے وہ شاٹ ڈاؤن نہیں ہوا. 3 جو شاٹ ڈاؤن ہوئے, اس کا مطلب یہ کہ دے ہیڈ سم کائنڈ آف ویپنس. یا تو یہ HQ-9 تھا یا S-300 جو تھا, ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ان کے پاس تھا جس سے انہوں نے اس کو. لیکن وہ تو کویت کے اندر گرے. نہیں تو 7 تو ایران ہے بالکل. اگر آپ فائر کریں گے تو نہیں, ایک میں آپ کو بتا دوں, فرینڈلی فائر ایک ہو سکتا ہے, 3 نہیں ہو سکتے. تو یہ سارا کا سارا یہ بیسکلی انہوں نے اپنی جو ہیجمنی ہے اور اپنی یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کا امیج بچانے کے لیے ہمیشہ اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں کہ جی فرینڈلی فائر ہو گیا تھا. اور یہ ریئلٹی آئی ڈونٹ تھنک اس طرح کی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, ایک بلاک بنانا پڑے گا, ایک جس کے اندر مسلم کنٹریز ہوں گی, اس میں رشیا اور چائنا اور دیگر کو ہٹا کے, مطلب آپ کو ایک تگڑے ملکوں کا ایک بلاک بنانا پڑے گا جس کے اندر آپ کو تگڑے مسلمان ممالک اور یہ ان کو ملانا, ورنہ ہوگا یہ کہ یہ ایک ایک کر کے جو ہے یہ ان کو تباہ و بربادی کو فیس کرنی پڑے گی. جنرل صاحب, ایک تو یہ کہ ڈو یو تھنک واز دس فرینڈلی فائر اور کوئی انسیڈنس کہ وہ ایک ساتھ تینوں طیارے جو ہیں وہ بس کٹی پتنگ کی طرح زمین پہ آ گرے, یا دیر از مور ٹو دیٹ؟ آئی تھنک ایک آدھ جہاز, افنان صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اس کے اندر دیکھیں سسٹمز ہوتے ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو, جو ریڈار کو بھی پتا ہوتا ہے اور جہاز کو بھی پتا ہوتا ہے. اور آئی تھنک کہ اٹس ابھی باہر نکلے گی اسٹوری. اس طرح ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا ایئر ڈیفنس کا فیلئر ہو بھی سکتا ہے, لیکن ایک آدھ جہاز کے لیے ٹھیک ہے. تینوں جہازوں کا اکٹھا گر جانا, دیر آر کوشچنز, اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی. میں دیٹس آر وائی جب پروگرام بھی ہو رہا تھا تو میں یہی کہتا کہ اوورٹ چیزیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے, اس پہ آپ اسیسمنٹ اپنے انالیسس کر سکتے ہیں. دیر آر لاٹ مینی تھنگ کوورٹ, اس لیے تو نو بڈی کین ٹیل. ایران کا جو اسٹاک پائلز ہیں ان کے بھی دیکھیں نا کیپیسٹیز ہیں 300 400 500 کے قریب, وہ روزانہ ڈرونز بنا سکتے ہیں, اپنی انڈیجنس ہے. پریزیڈنٹ جی ہاں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خود ہم نے کل پرسوں سن لیا, انہوں نے خود کہا جی میکولیٹ میزائل بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے دے ہیو اے ویری ہائی فائی ٹیکنالوجی, اور کولیبریشن کوآپریشن اس ٹیکنالوجی میں بھی نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ ضرور مل رہی ہے. تو یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جو تیاری کرنے کا معاملہ ہے اس پر بھی احمد آپ یہی کہیں گے کہ جو بظاہر ہے جتنا نظر آ رہا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ایران کے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں جو دنیا کو بظاہر نہیں معلوم, ابھی آہستہ آہستہ شوکیس کر رہے ہیں. ڈیورنگ وار جو ہے آپ کے پاس جو انفارمیشن پبلکلی آتی ہے وہ ایکڈیمک ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 1 to 2% ہوتی ہے, 99 to 98 to 99% اس کے بعد میں اوپن اپ ہوتی ہے. تو میں اگری جنرل صاحب کے ساتھ بھی, سینٹر صاحب کے ساتھ بھی, کہ جو ایک آدھ تیارے کا تو سننے میں آتا ہے کہ وہ ایئر ڈیفنس کی وجہ سے ہو جائے, لیکن 3 تیاروں کا اس طریقے سے, وہ تیارے جو کبھی دنیا کی تاریخ میں گرے نہیں ہیں, ان کا اس دیر از اے لاٹ مور ٹو دس اسٹوری. چلیں جی, تھینک یو سو مچ احمد حسن العربی, میجر جنرل زاہد محمود صاحب اور سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب. I will take a break here, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور پروگرام کے آخر میں جی ایران ڈٹ کر کھڑا ہے, اور جو توقع تھی کہ وہ ایک دم ہتھیار ڈال دے گا سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد, تو ویسا نہیں ہوا. اور یہ بڑا چیلنجنگ ہے امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے, کہ جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ بڑا ترنے والا ثابت ہوگا, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جنگ کتنی ایکسپینڈ ہوتی ہے, کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ یہ آگ اتنی جلدی بجھنے والی ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.